बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अहम अमूर ज़ेर गौर आए, जबकि PTI के सीनियर रहनुमा अलीम खान साहब को 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को वापस अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि अगर उनके वालिद को खुदा न ख्वास्ता कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, सियासी सूरत हाल की तरफ आने से पहले मैं आपसे एक अहम टॉपिक जो आजकल डिस्कस हो रही है उस हवाले से जानना चाहूंगी। अफगान सदर अशरफ गनी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी पश्तूनों के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया है, जिसके जवाब में वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी उसका रद्द अमल दिया। कैसे देखते हैं आप इस तमाम तर मामले को? देखिए जी, सबसे पहले तो ये आप देख लें कि मुल्क पाकिस्तान रियासत और कोई भी बात जो है वो मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर आप बात ही नहीं कर सकते जब तक आप खित्ते को एक साथ देख के ना पड़े। और वही हुआ कि अशरफ गनी साहब ने पाकिस्तान का जो कि एक अंदरूनी मसला है और है, अगर कोई कहे कि नहीं है तो वो गलती पे होगा। ये पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उनसे जब ये मेरे ख्याल से 3 महीने की पाबंदी थी जब बाकायदा इन्होंने ऐलान किया था, और उसके बाद ये बनती रही आगे तकवीत पकड़ते रहे, इनके लोग आते गए, सामने आते गए। अब अशरफ गनी साहब ने इनके बारे में इनकी हमायत का ऐलान किया है। बाकी जो मुख्तलिफ थिंक टैंक्स हैं मगरिब में खास तो वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और बात भी कर रहे हैं और PTM के लोगों से PTM के लोगों से मेरी मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पे जब नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के बाद यहाँ पे इस्लामाबाद में जब जाऊंगा और इनसे बात करूंगा, उस वक्त वहाँ ये पाकिस्तान के खिलाफ नारे और रियासती इदारों इस तरह की बात नहीं हो रही थी। तो वहाँ पे लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि उस जमाने में वही ज़ैनब बच्ची का केस था और फिर मैं उसके बैन लगा और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि कहाँ से कहाँ मामला चले गए। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं, वो ये है कि 2019 शुरू हुआ, 2015 देखिए बाद दफा होता यह है कि लोग उस वक्त बात सुनते हैं, बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत से लोग जो है वो खफा हो जाते हैं, शो बैन हो जाता है, पाबंदियां लग जाती हैं और बहुत कुछ हो जाता है। 2015 यानी ये वो अरसा है जब APS का सानिया हुआ है और उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ है ज़रबे। और उस दौरान 2015 में मैंने एक बात की थी, ठीक है, और वो एक अंदाजा था और एक सूरत हाल के ऊपर जो आने वाले दिनों में पेश आ सकती है, मैंने एक बात की थी। पहले वो सुने, फिर मैं जरा अशरफ गनी साहब के और ये जो डायलॉग मॉस्को में हो रहा है और क्या फौज निकलेगी नहीं निकलेगी अमेरिका, इसमें मेरा क्या अंदाजा है आप जरा पहले वो 2015 की बात सुन लेते हैं। जी, पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं, 2 सियासी जमातें कम से कम, वो हमायत का ऐलान करेंगी इस पख्तूनिस्तान के नारे का जब वो टाइम आएगा सही, क्योंकि डॉलर वॉलर इधर उधर बाहर का खेल पूरा रीजन का शुरू हो गया है। एक तो ANP अवामी नेशनल पार्टी, माजी में उनका स्टेटमेंट आता रहा है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो बात हामिद करज़ई कर रहा है, जो बात इस वक्त उनकी NDS कर रही है अफगानिस्तान की, ये इत्तेफाक से ANP का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा है माजी में कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते और ये पख्तूनों को तकसीम किसी वक्त भी आप तवक्को करें। और एक और पार्टी, और ये वो पार्टी जो कि बलूचिस्तान में इक़्तिदार के अंदर भी है, ठीक है, जो कि गवर्नरशिप जिनके पास है, वो पार्टी भी ये नारा लगाएगी पख्तूनिस्तान का, लगा सकती है, हो सकता है ना लगाए लेकिन वो भी लगा सकती है। मैंने कहा सारी वो फोर्सेज जो है वो अपनी अपने स्लीपर सेल्स, इधर उधर इन्वेस्टमेंट्स, फलाना डॉलर, ये लॉबिंग वॉबिंग, वो सब एक्टिवेट होने लगी है पख्तूनिस्तान के नारे के साथ। जी अच्छा, ये 2015 में एक अंदाजा था कि आने वाले दिनों में फिर दोबारा ड्यूरेंट लाइन को मुतनाज़ बनाया जाएगा और यहाँ पर पख्तून। अब नकीबुल्लाह महसूद देखें, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पे डिस्कशन होना चाहिए, जिन पे मुज़ाकरात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए सारी, लेकिन मैं ये बात 2015 में कर रहा हूँ।
اس وقت نقیب اللہ محسود بھی نہیں ہے, پی ٹی ایم بھی نہیں ہے, لیکن ایک بات اس وقت ایک اندازہ ہے کہ اس علاقے میں, اس خطے میں آنے والے دنوں کے اندر یہ پختون جو موومنٹ ہے کسی شکل میں, پختونستان کی شکل میں, کسی شکل میں, اور یہ بات آج سے 4 سال پرانی ہے. اچھا, اس کے بعد شاید لوگوں کو یاد ہو کہ پھر میں نے اسفندیار ولی صاحب کا بھی ذکر کیا تھا, پھر انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا مجھ سے, پھر اس کے بعد اور بھی بات چلی تھی, 3-4 پروگرامز اس حوالے سے ہوئے تھے. شاید وہ لوگ جو پروگرام دیکھتے ہیں شاید ان کو یاد ہو ماضی کی وہ باتیں. بات سر یہ ہے کہ اب پاکستان میں کیا صورتحال ہے. پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو پاکستان کے آپ اس وقت تک پاکستان کی سیاست کو یا معیشت کو یا ملک کے اندر کے حالات کو یا آئینی بحران کو یا معاشی بحران کو یا سیکیورٹی بحران اللہ نہ کرے دوبارہ پیدا ہو جائے, کیونکہ باہر کی فورسز ساری اس جو ہے طاقتور جو طاقتیں ہیں باہر کی وہ پاکستان کو دیکھ رہی ہیں اس وقت کہ پاکستان کے حکمراں کیا کر رہے ہیں, یہاں کی بدماشیاں کیا کر رہی ہے, عوام کی پریشانیاں کیا ہیں. تو پھر وہ سارے جو ہیں وہ آپ کے خیال سے پاکستان کو صحیح طرح سے آگے بڑھتا دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے؟ ایسا ہرگز نہیں. ماضی میں بھی مداخلت نہ مداخلت کیا, اس وقت بھی مداخلت ہے. بات یہ ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جانا چاہیے تھا نقیب اللہ محسود والا, لیکن پھر اس کے بعد چونکہ کہیں ڈیزائن تھا کیا تھا, ایک صحیح بات بھی جو ہو رہی تھی جس کو صحیح انداز میں, لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر اب شہ دیتے ہیں, باہر کے لوگ شہ دیتے ہیں دیتے یہاں تک لے جاتے ہیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا, اب اس میں یہ پی ٹی ایم جو پختون تحفظ موومنٹ, ان کے ساتھ مذاکرات ہونی چاہیے حکومتی سطح پہ. کوئی جرگہ میرے خیال سے بنا تھا, کوئی سیکورٹی فورسز کے لوگ ان سے بات کر رہے تھے, بات ان سے ہونی چاہیے, دیکھنا چاہیے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو الگ کرنا چاہیے جو لوگ باہر سے فنڈڈ ہیں اور وہ لوگ جن کے کوئی حقیقی مطالبات ہیں. مثلا دونوں کو الگ کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب باہر کی قوتیں پوری انویسٹمنٹ کے ساتھ پورے کے پورے, اب دیکھیں اشرف غنی کا کیا تعلق ہے, مطلب میں یہاں سے عمران خان بیٹھے بیٹھے ٹویٹ کریں کہ جی وہاں پر جو رشید دوستم ہے اس کو اشرف غنی تم نے کیوں بھگا دیا تھا 2 سال پہلے, رشید دوستم کیوں بھاگ گیا تھا ترکی, اور اب پھر ترکی کی مداخلت سے واپس کیوں ہے, ان کا انٹرنل معاملہ ہے بھائی. مطلب ان کے معاملات سے, تو یہاں پی ٹی ایم کے اوپر اشرف غنی صاحب کا ٹویٹ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا جواب, تو یہ اس علاقے میں ایک بڑا کھیل ہے. اچھا, میں ذرا پاکستان کے اندر آتا ہوں کہ میں اس میں افراتفری جو پھیل رہی ہے نا, جو مجھے ڈر ہے, اس وقت آپ کا معاشی بحران ہے ملک میں, اس وقت آپ کا آئینی بحران ہے, اس وقت آپ کا جو ہے وہ سیاسی بحران ہے, اور اس میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہیں سیکیورٹی بحران آ گیا درمیان میں, کیونکہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ فوجوں کا انخلا ہو رہا ہے, سیکیورٹی بحران کا مطلب ہے کہ افراتفری یا لا اینڈ آرڈر کے حالات. اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک مضبوط وزیر داخلہ کو لے کر آئیں. چودھری نثار صاحب آتے تھے نا سامنے, چودھری نثار صاحب آ کے لا اینڈ آرڈر کے حالات اس وقت بڑے سنگین, بڑے خطرناک واقعات نواز شریف صاحب کے دور میں آئے ہیں. تو اس وقت مثال کے طور پہ ایئرپورٹ پہ حملہ ہو گیا تھا کراچی میں, اور واقعات ہوتے تھے, تو اس وقت کوئی بہت سنجیدہ بردبار شخصیت آ کے عوام کو سے بات کرے سیکورٹی کے حوالے سے. بہت سی شخصیات جو ہیں معذرت کے ساتھ اس حکومت کے اندر ان کی بات کو لوگ سنجیدہ ہی نہیں لیتے بالکل بھی. تو کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو آ کے بات کرے, لوگوں کو بتائے کہ کیا معاملہ ہے. اب بات صورتحال یہ ہے کہ یہ سیاسی بحران ملک کا, یہ دیکھیں نا, یہ تو سیاپا ہے, یہ کسی رخ پہ ختم نہیں ہوگا. یہ ایسے ہی یہ پارلیمنٹ کا اجلاس, یہ اجلاس ختم ہو گیا, سینٹ کا اجلاس شروع ہو گیا, پھر یہ ہو گیا, پھر وہ ہو گیا, پھر آپ بل پیش کریں گے, یہ ہوگا, فلاں ہوگا, ڈھماکنا ہوگا. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر دوبارہ جیل چلے گئے. میاں نواز شریف صاحب کی جو طبی بنیادوں پہ ضمانت کی تاریخ ہے, وہ یعنی ضمانت کی جو ڈیٹ لگی ہوئی ہے کورٹ میں, وہ 12 تاریخ ہے. تو ممکن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. اگر ضمانت ہو جائے تو ون ٹائم وہ باہر جا سکتے ہیں لندن, اور وہ نہیں بھی جا سکتے. یہ باتیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ میں ذرا یہ آتا ہوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ملک میں افراتفری, اور جب آئینی اور سیاسی اور معاشی یہ سارے بحران جب بدماشیاں پیدا کر دے, اور پھر اس کے بعد تو پھر سیکورٹی کا بحران رہ جاتے ہیں. اور سیکورٹی کی طرف توجہ نہیں دے رہا کوئی بھی, کہ سیکورٹی کے حالات خراب ہو سکتے ہیں ملک میں, کیونکہ آپ حالت جنگ میں ہیں, اس وقت بھی ہیں, اور باہر کی قوتیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے ملک میں افراتفری اور انتشار جو ہے وہ کس رخ پہ جا رہا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے اس میں کہ نواز شریف صاحب کیا معاملہ ہے. نواز شریف صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں. اگر کہے گا نواز شریف صاحب بیمار نہیں ہیں, نواز شریف صاحب بالکل بیمار ہیں. نواز شریف صاحب
اس حد تک بیمار ہیں کہ ان کی جو سرجری ہے وہ خراب ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ سرجری ان کی ہوئی ہے, سرجری خراب ہو کے اس کے بعد ان کو یعنی جب ان کو بائی پاس کرنا پڑ گیا تھا تو ان کی ایک پنکچر ہو گیا تھا ان کا ایک ویسل. تو بات یہ ہے کہ بلڈ ویسل, بات یہ ہے کہ اب اس میں وہ کیسے وہ سروسز ہاسپٹل اور دوسرے ایک ہاسپٹل کے درمیان جھگڑا چلتا رہا, سارا چلتا رہا, وہ چلتا رہا. میاں صاحب واپس چلے گئے. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ میرے والد کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ ہے کہ میرے والد کو کچھ ہوا, اب تک میں خاموش رہی ہوں لیکن اب میرے والد کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. یعنی براہ راست ایک طرح سے وہ ایف آئی آر کٹوا رہی ہیں, وہ ایک طرح سے بالکل حکومت کے اوپر جو ہے وہ کر رہی ہیں, انہوں نے ایک طرح سے پرچہ کٹوا دی ہے کچھ بھی ہوا. اور ان کے والد سیریس ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی والدہ کے انتقال پہ خاموش رہی, اب کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی. اب یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کیونکہ حکومت جو ہے اس نے تو جیل میں انہوں نے کہا کہ آپ اس ہسپتال میں رہیں, میاں نواز صاحب نے کہا میں جیل جا رہا ہوں, میں یا جو بھی کہا گیا. دیکھیں نا, دیکھیں صورتحال بڑی عجیب ہے. میاں صاحب کو نے جو ہے وہ کہا کہ مجھے اس ہسپتال بھیجا جائے, اس ہسپتال میں میاں صاحب نہیں گئے, دوسرے ہسپتال میں رکھا گیا. مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ غالباً میرے والد خانہ بدوش تو نہیں ہے, وہ اس ہسپتال میں نہیں رہیں گے, وہ جیل چلے گئے. جیل جانے کے بعد ان کا بیان آ رہا ہے مریم نواز صاحبہ کہ میرے والد کو کچھ بھی ہوا اور والد بیمار ہے واقعی, تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو نہیں کہا, ہم نے تو کہا تھا دوسرے جیل, بہرحال دوسرے ہسپتال چلے جائیں. تو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے جو کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ بحران در بحران پیدا ہو رہے ہیں, اور وہ صرف پیدا اس لیے ہو رہے ہیں کہ نظام آپ کا یہ نظام الٹ رہا ہے. اب اس کو جو بھی روک لے گا, روک سکا تو روک لے, نظام پورا کا نظام الٹ رہا ہے. یہ نظام اس طرح چل نہیں سکتا, زیادہ عرصے تک اس طرح چل نہیں سکتا. اچھا, اب یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا معاملہ علیم خان صاحب کی, اب اس کے اوپر علیم خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی, وہ کہہ رہے ہیں بیلنسنگ ایکٹ. اب یہ عجیب و غریب بات ہے, علیم خان گرفتار ہو گئے بھائی, وہ عثمان بزدار کو کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب کی بچت ہو گئی, کیونکہ علیم خان ان کے خلاف تھے اور بزدار صاحب کی پھر لاٹری نکلائی, وہ آگے آگے بلے بلے ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ وہ کہہ رہے ہیں بیلنسنگ ایکٹ تھا, اور بیلنسنگ ایکٹ, اچھا یہ بیلنسنگ ایکٹ ایک عجیب و غریب چیز ہے. یعنی مجھے پکڑا تو میرا بھی تو کوئی بیلنسنگ ایکٹ, کسی اور کو دو چار کو پکڑیں, خدا کا میرا بھی تو بیلنس کریں. میں تو نہیں کہہ رہا یہ بات, لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ یہ کہ بیلنس کرنے کے لیے, کہ مطلب ہے کہ 4 دہشت گرد مار دیں. آپ تو کہیں گے یار بیلنس کرنے کے لیے 4 جو ہے نا وہ بے گناہوں کو ضرور مارو تاکہ بیلنس لگے. مطلب یہ عجیب و غریب قسم کی یہ بکواس لوگ کرتے ہیں, اور یہ بدماشی ہوتی ہے. یار بیلنسنگ ایکٹ یہ ہمارے ہر اداروں میں, یار بیلنس رکھنا ہے. یار ایسا کرو نا یار, وہ 5 چکے پکڑ لیے تو یار وہ 4 شریف آدمی بھی روڈ پہ جا رہے ہیں ان کو بھی پکڑ لو, بیلنس ہو جائے. یہ بیلنس کیسی بکواس ہے, یہ بیلنس کی چیز ہوتی ہے بھائی. جنہوں نے کسی پارٹی کے ہوں, کسی جماعت کے ہوں, جو آپ ان کو پکڑیں, اور اگر آپ یہ بیلنس کرنے والی بات میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ جی ادھر سے بیلنس ہو چکے, ادھر کا بیلنس ختم ہو گیا تو ادھر کا بیلنس کر رہے ہیں. یہ موبائل ٹیلی فون بیلنس ڈالتے جا رہے ہیں. کا یہ کہنا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی گرفتاری کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. علیم خان نہیں تو کئیوں کی گرفتاریوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں. دیکھیں نا, میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا, میں اکثر اس پروگرام میں کہتا رہا ہوں کہ دھبردوس جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے. بندہ جس سے گزر رہا ہوتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں دھبردوس ہو رہا ہوں. جیسا میں تو اس کی خود اپنی مثال ہوں نا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن ہو گیا. ایک کیفیت کا نام ہے. اس میں کئی شخصیات جو ہیں آنے والے دنوں میں کئی شخصیات وہ دھبردوس ہوں گے, اور یہ نظام گر رہا ہے. یہ نظام اب کیسے گرے گا, کیسے ہوگا, کیسے چلے, نہ چل رہا ہے, نہ رک رہا ہے, نہ آگے لے کے جا رہا ہے ملک. دیکھیں نا, آئینی بحران مکمل طور پہ. آپ کسی قسم کا کوئی قانون اس پارلیمنٹ سے پاس نہیں کروا سکتے. آپ کی سندھ حکومت رہے گی, گرے گی, کھڑی رہے گی, کیسے رہے گی, گورنر آج فلانا بات واپس ہو گئی, پھر ہو گیا, نہیں ہوگی, کیسے ہوگا, وہ ختم ہو گیا امنی گروپ کا معاملہ. ایک تھیوری یہ آ رہی ہے کہ جی ملک میں چونکہ انخلا ہو رہا ہے امریکی فوج کا, تو اسی لیے ملک میں استحکام ہونا چاہیے. ایک منٹ ذرا, یہ کون کہہ رہا ہے کہ امریکی فوج کا انخلا ہو رہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. ان کی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہہ رہی. ان کی اسٹیبلشمنٹ, امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ نہیں ہے. امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے. ان کی جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جان بالٹن ہے, یا میٹس ہیں, یا ان کی سی آئی اے, پینٹاگن, ان کے آپ ذرا تھنک ٹینکس کی باتیں سنیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات غلط ہیں.
یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. رائن کراکر کا جو پیرس کے اندر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں طالبان یہ اپنی ساری شرائط منوائیں گے اور شرائط منوانے کے بعد افغانستان کے اندر پھر دیکھیں افغانستان میں کیا ہوا ہے. جیسے آپ کے کیری لوگر بل میں ہوا تھا نا, اس کے بعد این جی اوز بھر گئی تھیں, این جی او یہ حقوق فلاں حقوق ڈما کرنا وہ سارے بے شمار آ گئے تھے. اس سے پہلے ہوتے تھے لیکن وہ مناسب ہوتے تھے, یعنی جو حق اور سچ کی بات کرتے تھے. اس کے بعد ایک پوری لاٹری لگ گئی کہ ملک میں جس کو دیکھو ایک این جی او لے کے گھوم رہا ہے اور ڈالر آ رہے ہیں اس میں. مسئلے کہ افغانستان میں جال بچھا ہوا این جی اوز کا, اتنی این جی اوز وہاں, اتنی دنیا بھر کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں کہ وہ ہر این جی او یہ حقوق فلانا کی این جی او, یہ اس کی این جی او, یہ اس کی کوئی باتیں درست بھی کر رہے ہیں وہ خواتین کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے, لیکن بہت ساری این جی اوز وہاں کھڑی ہوئی ہیں شور مچانے کے لیے. ان کے باہر بھی آفیسز ہیں دنیا بھر میں. وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ آپ ڈائیلاگ کرتے ہیں تو یہ سرنڈر ہوگا اور یہ ہو نہیں سکتا. یہ طالبان کے ساتھ پھر واپس چلے جائیں گے آپ $1 ارب خرچ کر کے وہاں پہ اور ہزاروں لاشیں گرا کے, اور پھر افغانستان جو ہے ان کے لگ جائے گا. انڈیا کو سوٹ نہیں کرتا بھائی. انڈیا کے ساتھ اگر امریکہ طالبان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور حکومت اشرف غنی کے درمیان میں نہیں ہوتی, اشرف غنی کی حکومت نہیں ہے بیچ میں, اور یہ سب سے مشکل کام ہے. لیکن ماسکو میں تھوڑی سی بات آگے بڑھی ہے کہ ماسکو کے اندر آپ کو حکمت یار کے نمائندے نظر آ رہے ہیں, آپ کو اس میں جو اور دیگر فریق ہیں ان کے نمائندے نظر آ رہے ہیں, طالبان نظر آ رہے ہیں آپ کو, لیکن آپ کو وہاں پر افغان حکومت نظر نہیں آ رہی. اب بات یہ ہے کہ اب اشرف غنی جو ہیں ان کے ساتھ طالبان کیسے بیٹھیں گے. 20 جولائی کا الیکشن سر پہ کھڑا ہے, اور اس دوران اشرف غنی صاحب اور جتنی دنیا بھر کی طاقتیں اس وقت افغانستان میں بیٹھی ہیں وہ کیا پاکستان میں استحکام چاہ رہی ہیں؟ اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ یہ حالات پیدا ہوں, جب یہ سارے بحران پیدا ہوں, افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی قوتیں, ترکی بھی ہے افغانستان کے اندر. میں نے آپ سے کہا نا رشید دوستم جو ہیں جو کہ ازبک لیڈر ہیں ان کے اور ان کے نائب صدر ہیں, وہ ترکی چلے گئے تھے جب یہ اشرف غنی کے ساتھ جھگڑا ہوا, الزام لگا. اسی طرح سے آپ یہ جو مغربی افغانستان ہے وہاں پر ایرانی طالبان ہے. یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی, ایرانی طالبان موجود ہیں وہاں. ایرانی طالبان یعنی ایران اور طالبان کے تعلقات بڑے اتنے خراب رہے ہیں کہ 1998 میں باقاعدہ طالبان نے قونصلیٹ پہ میرے خیال سے مزار شریف کی قونصلیٹ پہ حملہ کر کے وہاں پہ مار دیا تھا 10 سفارتکاروں کو ایران کے. لیکن 9/11 کے بعد ایک صورتحال ایسی بنی کہ ایران نے تعلقات بہتر کیے لوگوں کو. شہدیاد و ملا اختر منصور جو ہیں جو طالبان کے رہنما, وہ ایران سے آ رہے تھے. ولی محمد کا غالباً نام کا پاسپورٹ تھا جب ان کو ڈرون اٹیک ہوا تو ایران, اور اس پاسپورٹ کے مطابق وہ 2 دفعہ ایران گئے تھے. تو ایرانی طالبان بھی ہیں. اب ایران کا بھی انٹرسٹ ہے, ترکی کا بھی انٹرسٹ ہے. کشمیر کا مسئلہ بہت زیادہ جو ہے وہ سنگین اس لیے ہو گیا ہے کہ اب انڈیا کے اندر یہ ریئلائزیشن شروع ہو گئی ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے یا نکل چکا ہے. ان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں, اور دنیا بھر میں مظاہرے وغیرہ ہوئے ہیں. اور امریکہ کہیں غالباً ان کے 1-2 تھنک ٹینکس یا کہیں لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے شاید امریکہ بات کریں آنے والے دنوں کے, ہم کشمیر میں بیٹھ جائے گا آکے, یعنی اس کے لیے کہ ہم کشمیر میں بیٹھ جائیں آکے, ٹھیک ہے, اور چائنا وائنا وہ سارے کو انسرٹ کرنے کے لیے, جو کہ ان کی ایک سوچ وہاں پر پائی جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم یہاں پہ مطلب ان کو بیٹھنے کی جگہ چاہیے. کیا وہ یہاں پر جو آئے تھے امریکنز وہ کیا اس لیے آئے تھے کہ یہاں سے چلے جائیں گے اور جا کے افراتفری خانہ جنگی یہاں پہ گلے کاٹیں گے لوگ ایک دوسرے کا, گروپس بن جائیں گے, مارا ماری ہوگی جیسے. تو یہ اس طرح سے اتنا آسان نہیں ہے کہ امریکی فوج وہاں سے نکل جائے گی اور اس کے نتیجے میں طالبان اور باقی لوگ سارے بیٹھ کے حکومت بنانے گے. ایسا نہیں, ابھی بہت صورتحال خراب ہونی ہے افغانستان کی, اللہ کرے نہ ہو. اور اس کا براہ راست جو ہے وہ اثر پاکستان کے اوپر ہونا ہے. اب یہ کہنا کہ جی پاکستان میں اگر آپ نے 20, 25, 50, 100, 200 یا 1000 چوروں کو نہیں پکڑا تو پکڑ لیا تو عدم استحکام پیدا ہو جائے گا. وہ چور بچے رہیں گے تو عدم استحکام زیادہ ہوگا, کیونکہ عدم استحکام ان چوروں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر آپ نے استحکام ملک میں لانا ہے تو آپ سب سے پہلے ان چوروں کو پکڑ کے ان کے اکاؤنٹ فریز کر کے ان کی لوٹی دولت کو یا تو واپس لے کر آئیں یا ضبط کر لیں ملک کے اندر, ٹھیک ہے نا, یا پکڑ کے آپ سعودی ماڈل کے تحت سائن کروائیں. لیکن اگر آپ انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے جس وقت اشارہ ہوگا باہر سے, دیکھیں ذہن میں رکھیں ان سب کے پیسے باہر, ان کے بچے باہر, ان کے خاندان, ان کے جز اور ان کے باہر کی انویسٹمنٹس ہیں, بدماشیاں, بے شمار بدماشیاں, دوری شہریت فلانا ڈماکنا دے لکے سارا اپنا پیسہ ویسا رکھ کے بیٹھے. جس دن باہر سے ان کو اشارہ ہوگا یہ ملک میں افراتفری پیدا کریں گے. ان کو پکڑنے سے افراتفری ختم ہوگی, ان کو چھوڑنے سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو یار افراتفری پھیل جائے گی, ان کو پکڑا, ایسے نہیں ہو, بالکل الٹا.
اور اس پوری پکچر میں اشرف غنی صاحب نے آج یعنی ٹویٹ کر دیا نا, اب وہ کہتے ہیں نا وہ بلی تھالے سے آگے باہر, ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کر کے پتہ نہیں پی ٹی ایم جو ہے وہ ان کے اس اشرف غنی صاحب کے اس ٹویٹ کو کی حمایت کرتی ہے نہیں کرتی, مجھے نہیں. آئیڈیلی تو یہ ملک کا اندر کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے لیکن واپس اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بات میں نے 2015 میں کہی تھی وہ درست ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دبئی کے فرمان روا کی جانب سے 10 فروری کو دعوت دی گئی ہے دورے کی, اس کے حوالے سے بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی. لیکن ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں علاج معالجے کے لیے. نواز شریف صاحب کی اگر ضمانت ہو جائے تو نواز شریف صاحب جا سکتے ہیں باہر, اس میں میڈیکل بنیادوں پہ ہی, کیونکہ وہ بیل انہوں نے اپلائی کی ہے, اور لیکن پھر غالباً اندازہ لگایا جا سکتا ہے مریم نواز صاحبہ باہر نہیں جائیں گے, لیکن نواز شریف صاحب باہر جا سکتے ہیں. اور لیکن اس میں اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو NRO نہ لیا جائے. ان کی صحت حقیقتاً خراب ہے, اور جہاں پر ان کی سرجری ہوئی ہے جس ہاسپٹل میں یقیناً وہ وہاں چیک اپ کروانا چاہیں گے, اس کو NRO کے طور پہ نہ لی جائے. حقیقت یا ڈھیل یا ایسی نہیں ان کی. اگر وہ جاتے ہیں, مریم نواز صاحب ادھر رہیں گی, میاں نواز شریف باہر جاتے ہیں, اور اب یہ پھر اجازت عدالت ہی ان کو یقیناً دے گی. اگر یعنی اب اس میں قانونی پہلو مجھے پتہ نہیں کیا بنتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر عاصم یا شرجیل میمن صاحب یا باقی شخصیات جو سندھ کے MKM کے رہنما وہ باہر جاتے ہیں, لیکن وہ ان کے مقدمات زیر التوا ہیں, یعنی وہ چل رہے ہیں مقدمات. میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہے, اب سزا ہو چکی ہے تو کیا وہ باہر جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے. ان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں, مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. اور ایک آدھ شخصیت حکومت کی بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ باہر جانے کی بات کریں, باہر جانے کی بات کریں, باہر کیسے جا سکتے ہیں, باہر اسی صورت میں جا سکتے ہیں, حکومت کے لوگ بھی بات کر رہے ہیں نا, تو اس صورت میں جا سکتے ہیں کہ ان کی بیل ہو جائے, اور بیل ہونے کے بعد وہ کسی طرح سے وہ باہر چلے جائیں. لیکن مریم نواز صاحبہ کے پاس وہ گراؤنڈ نہیں ہے, تو مریم نواز صاحب ادھر ہی رہیں گی, بالکل ادھر ہی رہیں گی. حمزہ واپس آ جائیں گی, تو وہ آنا جانا چلتا رہے گا اگر یہ صورتحال ہوتی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سسٹم کی جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں, اچھا ساتھ ساتھ علیم خان صاحب کے اب یقیناً اور گرفتاریاں, بیلنسنگ ایکٹ, میرا بھی کوئی بیلنسنگ ایکٹ کرے خدا کا واسطہ, مجھے کیوں پکڑا رہا, اس کا بھی کوئی بیلنسنگ ایکٹ 5-7 کو پکڑنا چاہیے کم سے کم. یہ میں ویسی بات کر رہا ہوں, میں مطلب یہ نہیں کہ میں کسی شخصیت کا اشارہ کر رہا ہوں, لیکن ویسے میں بات ایسی کر رہا ہوں, یا میں چاہتا ہوں, نہیں ایسی بات نہیں ہے. بیلنسنگ ایکٹ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. بیلنسنگ ایکٹ تو ایک لفظ ہی غلط ہے کہ جی آپ اس کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو پکڑیں, جس نے کچھ کیا ہے اس کو پکڑیں, جس نے نہیں کیا اس کو نہ پکڑیں. یہ بیلنس کرنے کا چکر ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ہمارے اداروں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی بیلنس کرو. یار نئے والے بھی سوچ رہے ہیں یار ادھر 3 کو کیا ہے, اب اس کو بیلنس کرو ورنہ ہمیں گالیاں دیں گے لوگ. تو وہ بیلنسنگ کے چکر میں عجیب معاملہ خراب ہوتا ہے. جس نے کیا ہے اسے کریں, جس نے نہیں کیا اس کو تنگ نہ کریں. اچھا, یعنی جس نے کرپشن نہیں کی. اب معاملہ یہ سارا کہ اس پوری صورتحال میں یہ تو بل نکل کے آگی نا تھیلے سے کہ اشرف غنی صاحب وہاں سے بولے. اشرف غنی صاحب کو طالبان کے بارے میں بات کریں, اشرف غنی صاحب یہ کہیں کہ جی طالبان کے ساتھ ڈائلوگ میں میں ماسکو میں کیوں نہیں, میں یہ نہیں. ایک وقت ہے نا, مطلب ایک ماسکو کا ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے, وہاں پہ ایک پیس کی بات ہو رہی ہے کہ ڈائلوگ کیا 20 جولائی کے اندر میں اگر الیکشن ہوتا ہے 20 جولائی کو, اللہ کرے خیریت سے ہو جائے. 40 سال ہو گئے ہیں افغانستان کے اندر خانہ جنگی کو, اور یہ بہت افغانوں نے اپنی جانیں دی ہیں, پاکستان کے لوگوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, افغانستان نے بھی دی ہیں. تو امن ہونا بہت ضروری ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا, کیا امریکن اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ انخلا ہو؟ وہ اس لیے آئے تھے کہ $1 ٹریلین دیکھ کے آخر میں وہ جن لوگوں کو پکڑ کے بگرام اور گنتانو بے لے گئے, ان کے ساتھ میز پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے تصویریں اتر. ایسا نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا افغانستان میں امن آ جائے گا اگر امریکن ٹروپ چلی گئی؟ تو نہیں آئے گا. تو اب ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ اس صورتحال میں الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا, اور درمیان میں اشرف غنی صاحب سارے ماسکو ڈائلاگ کو چھوڑ چھاڑ کے وہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پختونوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا. اچانک ان کو یاد آیا کیا یہ اپنی سوچ ہے ان کی؟ ہرگز نہیں. اس اشرف غنی تو ایک پپٹ قسم کا آدمی, اس کو بٹھائے ہوئے وہاں پہ اشرف غنی, یعنی اب رشید دوستم بھی عبداللہ کے ساتھ چلیں گے, یہ تو الیکشن بھی لڑا ہے اشرف غنی غالباً اگلا. تو ایک ٹویٹ ان کا جو ہے جو براہ راست پاکستان کے اندرونی مسائل, ایک جو بھی مسئلہ ہے یا پرابلم ہے یا ہماری کوئی ناراضگی ہے, ہمارے بات ہے, جو بھی معاملات ہے, اندرونی معاملہ ہے پاکستان کا,
اس کے اندر اشرف غنی صاحب کا یہ جو ٹویٹ ہے یہ بات بالکل واضح کرتا ہے کہ بیرونی مداخلت ہے. پی ٹی ایم کے جو دوست احباب ہیں جو بھی ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ ان کے فائدے کی چیز نہیں ہے, یہ ان کا نقصان, انہوں نے بات کرنی ہے اپنے لوگوں سے کرنی ہے, ناراضگی انہوں نے ظاہر کوئی مسائل ہیں وہ اپنے ہی لوگوں سے معاملہ. اشرف غنی صاحب کا جو ٹویٹ ہے یہ بالکل آپ سمجھ لیں, مجھے وہ یاد آ گیا کہ ایک دفعہ وہ نتن یاہو نے کوئی دعا کر دی تھی مشرف صاحب سے ایک دفعہ جب ان کا دور تھا تو کہتے ہیں کہ یہ کس بدبخت نے نتن یاہو کو مشورہ دیا تھا کہ میری زندگی کی دعائیں کرے. کہتے ہیں نتن یاہو نے ایک دن کہتے ہیں مشرف صاحب کی زندگی دعا میں, تو مشرف کہتے ہیں پہلے ہی میرے خلاف سے سارے جو مولوی صاحبانے لگے ہوئے ہیں, یہ کس نے اس بدبخت کو کہا تھا میری زندگی دعا, تو کس نے یہ مشورہ دیا تھا؟ میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی ایم کو بالکل مروانے والا کہ اشرف غنی وہاں سے بیٹھ کے, جس کی اپنی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, یعنی امریکنز بھی دنیا ڈائریکٹ طالبان سے بات کر رہی ہے, اشرف غنی کو سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں. تو لیکن اشرف غنی کو اتنا پتا ہے کہ جو افغان اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو پتا ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ انڈین سے اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ چھوڑ دیں ٹرمپ کیا کر رہے ہیں, زلمے کیا کر رہے ہیں, باقی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ اس پورے کھیل کے اندر اشرف غنی نے بیٹھے بیٹھے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی اور وہ بات کھل کے سامنے کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پختون تحفظ موومنٹ کے جو بھی دوست احباب ہیں ان کی جو بھی شکایتیں ہیں, اور یقیناً کوئی نہ کوئی ہوں گی, کوئی نہ کوئی غلط ہوں گی, کوئی نہ کوئی ٹھیک ہوں گی, ان کے لیے یہ زہر قاتل ہے. بالکل ان کے لیے آپ سمجھیں کہ اشرف غنی صاحب کی حمایت بالکل ایسے ہی ہے کہ یعنی کوئی فلسطینی لیڈر ہو اور اس کے لیے اسرائیل کا وزیر اعظم جو ہے کہے کہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں, تو وہ کیا کریں گے فلسطینی اس کے ساتھ, اس طرح کی صورتحال ہے. اچھا, اب بہرحال تو اس خطے کے اب پاکستان کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے, کسی کروٹ اونٹ نہیں بیٹھ رہا, کوئی قانون سازی آپ نہیں کر سکتے, کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آپ وزارتیں, آپ اس میں قائمہ کمیٹیاں, آپ جو مرضی کر لیں, جس کٹ پتلی نے جس کے اشارے پہ ناچنا ہے وہ ناچے گی, ٹھیک ہے, وہ کام آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پارٹیز کے جینوئن لوگ جو حقیقتاً پریشان ہیں اور وہ مجھے پتہ نہیں تمام پارٹیوں میں, یہ تمام اکراس دا بورڈ کی بات کروں, ایسا نہیں کہ آپ ایک پارٹی کو اٹھا کے پورے کے پورے کہہ دیں گے یہ پارٹی غلط ہے اور یہ پارٹی تو نہیں, جو کارکن ہیں جو رہنما ہیں وہ حقیقتاً اس بات میں پریشان ہے کہ اب کیا, واٹ نیکسٹ, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں نا, سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی میجورٹی غالباً اب تک, اور آپ اس کے بغیر یا دوسری جماعتوں کی جو اپوزیشن بیٹھی ان کے بغیر بل پاس نہیں ہو سکتا, ایسے ہی ہے. اور جو قومی اسمبلی ہے اس کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا, اسپیکر آتے ہیں کبھی کورم پورا نہیں ہوتا, پارلیمنٹ لاجز بھرے ہوئے ہیں, ہر بندہ اسلام آباد آ کے بیمار ہو جاتا ہے, اس کو پمس جانا ہوتا ہے, اس کو اپنے پورے خاندان کا علاج سرکاری خرچے پہ کرانا ہوتا ہے, اربوں روپیہ کروڑ روپیہ برباد ہو رہا ہے, معیشت کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا. مجھے ابھی تک نہیں پتا آئی ایم ایف کے بعد جا رہے ہیں نہیں جا رہے, کیا بنا. لیکن اس پورے بحران میں یہ جو تصور ہے, ایک جناب یہاں پر نیا تصور ہے, اور اس میں دیکھیں نا یہ باقی ساتھ معاملات چل رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک بات چلی مسلم لیگ کاف کے جو معاملات ہیں اسٹیپ آ گئے, یہ خبر تھی. اب اس میں اس خبر کو ایڈ کر لیں کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ میں نے چودھری شجاعت حسین صاحب سے پوچھا, میں نے کہا چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا آپ حکومت کے ساتھ ہیں؟ اچھا, وہ حکومت میں اتحادی ہیں, بڑی مزیدار بات. میں نے کہا کیا آپ حکومت کے ساتھ ہیں؟ تو چودھری شجاعت حسین صاحب کہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. میں نے دوبارہ اپنا سوال پوچھا اور میں نے پھر ان سے اجازت لی کہ کیا میں یہ سوال آن ایئر کیسے, میں نے ان سے پوچھا کہ چودھری صاحب کیا آپ حکومت کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. بس اتنا کہہ دیا انہوں نے. اب میں سوچ رہا ہوں اس کے بعد سے کہ یہ اس جملے کو میں کس طرح اس کی تشریح کروں. اچھا, لیکن ساتھ ہی پھر یہ ہے کہ ایک وزارت پنجاب میں آج ان کی ناراضگی, انہوں نے کہا ہم ساتھ ہیں, انہوں نے کہا ہم ساتھ ہیں, عمران خان کے ساتھ ہیں. 2-3 دفعہ میں نے پوچھا حکومت تو نا عمران خان کے ساتھ ہے, میں چپ ہو گیا. میں نے کہا بار میں کیا سوال کروں. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ غالباً ایک وزارت جو ہے مجھے نہیں پتا وہ تصدیق کرتے ہیں اس بات کے لیے, لیکن میرے ذرائع جو ہیں دوسرے جو کہ حکومت میں موجود ہیں اور مسلم لیگ نون میں بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ غالباً مونس الہی صاحب جو ہیں ان کو وفاقی وزیر بنایا جا رہا ہے, مونس الہی صاحب کو. اچھا تو یہ تو ہو گئی سیاست, لیکن اس سیاست کے نتیجے میں جو استحکام ہے وہ نہیں آ رہا, سیاسی استحکام نہیں ہے. لیکن بے چینی بڑھتی جا رہی, کون کس وقت اٹھ جائے, کون کس وقت نائل ہو جائے, کون کس وقت نیب کے آ جائے. وہ کہہ رہے ہیں اس کو پکڑو, اچھا اس کو نہیں, یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے ابھی بھی نہیں ہو رہا, نیب کلیریفائی کرتی جا رہی ہے, معیشت آپ کی.
بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ وہ معاملات ہیں جب آپ میں کہتا ہوں نا کہ یہ نظام ہل رہا ہے. آپ اس کو یعنی یہ نہیں کہ میں اس کو ہلا رہا ہوں, یہ خود بخود ہے. آپ اس کو جتنا اس کو روکنے کی کوشش کریں گے نا کہ یہ چیز ایسے رکے. عمران خان صاحب جو ہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی وہ جو بات انہوں نے کی تھی کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا, اس بات پہ وہ ہیں یا نہیں ہے, یا مذاق انہوں نے بات کی تھی, کیا کیا تھا اس بارے میں آنے والے میرے خیال سے کچھ کل یا پرسوں میں بات کروں گی ان کے کیا ذہن میں. لیکن بات سر یہ ہے کہ وہ ایک اس قسم کی صورتحال, جس صورتحال میں ایک شور و غوغا ہو رہا ہے, بدتمیزی ہو رہی ہے, گالم گلوچ ہو رہا ہے, سر پیر کسی کو سمجھ, پھر یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا نظام دیکھیں. اگر اس کو آپ نے ان حالات میں پاکستان کو آپ اس طرح چھوڑ ہی نہیں سکتے, یعنی عوام نہیں چھوڑ, یعنی عوام جو ہے پاکستان کے لوگ اس صورتحال میں ریاست کو چھوڑ ہی نہیں سکتے جب دائیں بائیں آپ کے اہم ترین معاہدے, اہم ترین فیصلے ہو رہے ہوں. فیصلہ ہو رہا ہو سعودی عرب میں, فیصلہ ہو رہا ہو ترکی کا مستقبل کیسا ہوگا, یو اے ای کا مستقبل کیسا ہوگا, ایران کا, افغانستان کا, کشمیر کا کیا مستقبل ہوگا, بھارت میں کیا. پاکستان میں کچھ سر پیر ہی نہیں پتا. پارلیمنٹ کے اندر کس سے بات کرنی ہے, کیا کرنی ہے, وہ قائمہ کمیٹی ہے, وہ ہسپتال جانا ہے, وہ واپس آئیں گے, وہ ادھر جائیں گے, وہ باہر جائیں گے, وہ یہ کریں گے. اس لیے اور اسی لیے مجھے ڈر ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب سارے بحران جب جمع ہوتے ہیں نا, بہت سارے بحران, تو پھر اس کے نتیجے میں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اللہ نہ کرے کیونکہ خطے میں جنگ ہو رہی ہے. دیکھیں ہم نے بڑی مشکلوں سے پاکستان میں امن کی فضا قائم کی ہے اور اللہ کرے کہ قائم رہے, لیکن مسئلہ یہ کہ جب افراتفری ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں اب باقی دشمن قوتیں تو فائدہ اٹھائیں گی, کہیں گے یار ان کا سر پیر, ان کا سمجھ ہی نہیں آ رہا, ان کی پارلیمنٹ بیٹھتی ہے آپس میں لڑائیاں کر رہی ہے, ہنسی مذاق ہو رہے ہیں, کرپشن ہو رہی ہے, فلاں کو کرو, یہ کرو, ہاں پارٹیاں ہو رہی ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں لوگ. اس پوری صورتحال میں پھر وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں اور اللہ نہ کرے وہ صورتحال پیدا. میں نے بڑے ذمہ دار لوگوں سے بات کی تھی آج سے ایک سال پہلے, جب میں نے لفظ استعمال کیا تھا بلیک سوان کا, وہ ایک واقعہ بھی ہو سکتا ہے, ایونٹس بھی, تو میں نے کہا تھا یہ بلیک سوان کیا ہے. انہوں نے ذمہ دار شخصیات نے مجھے یہ کہا, کیونکہ اس پروگرام کو کرنے کے بعد کافی ایک بے چینی سی لوگوں میں پھیلی تھی. انہوں نے کہا جی, ذمہ دار شخصیات نے کہا کہ جی ہم بھی اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں. تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ, اللہ نہ کرے, میرے خیال سے سلائڈ کو نکال دیں, لیکن ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کیونکہ حکمراں دیکھیں نا, پولیس کو نہیں پتا کہ پولیس کیا کرنا ہے. ایک آئی جی رہے گا, نہیں رہے گا, وہ کس کی بات مانے گا, کس کی بات نہیں مانے گا, کون کس کو گرفتار کرے گا, کون کسی کو پکڑے گا. وہ موٹر سائیکل سوار آتے ہیں, گولیاں مارتے ہوئے نکل جاتے ہیں. علیزہ عابدی صاحب کو کراچی میں شہید کیا گیا, وہ واقعہ ہوا, پیچھے اور واقعات ہوئے. دیکھ بات یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں ذمہ داری کون لے رہا ہے, یعنی اتنا کوئی ذمہ دار شخصیت جو کہے کہ ہم سے بات کریں, ہم آگے معاملات کو آگے چلاتے ہیں. وہ شخصیات جب اپوزیشن کے اندر صرف اور حکومت کے اندر بھی موجود ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اور تم اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بدماشیہ کا حصہ نکل آتے ہیں, ہر روز نکل کے آ رہے ہیں, جناب فلانے کے پاس سے یہ ہے, فلانے نے یہ کیا, فلانے نے باہر اتنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, فلانے نے یہ کیا. تو آپ نے فوری طور پہ اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے, اور اس نظام کو آپ ٹھیک کرنا ہے تو کرنے کے لیے پہلے آپ کو بوسیدہ نظام کو گرانا ہے. ٹھیک ہے, میں اس سے زیادہ کوئی بات یہ, اور بوسیدہ نظام کو نہیں گرائیں گے نا, یہ ہر روز آپ کو گرتا ہوا نظر آئے گا. جو میں کہہ رہا تھا پارلیمنٹ ریلیونٹ ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ, کل پرسوں 2 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے جو میں بات کر رہا تھا, پارلیمنٹ اس سے زیادہ ریلیونٹ نظر آ رہی ہے کسی کو. ڈاکٹر صاحب آخری سوال جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے کرنا چاہوں گی, کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ یہ جو ہے نا اکاؤنٹس کو الگ کریں, یہ جعلی بینک تھا. پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ ایک جعلی بینک تھا, بینک اکاؤنٹس کو چھوڑ دیں آپ. ایک بینک ہی اس لیے بنتا ہے, یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کسی ملک میں آپ سوچیں کہ اس ملک میں ایک بینک بنتا ہے صرف اس لیے کہ وہ منی لانڈرنگ کرے گا, اور پھر اس بینک کو اس صوبے کا جو سندھ بینک ہے, پھر کہتے ہیں 18ویں ترمیم, یعنی سندھ بینک جو ہے پھر وہ اس کو فائنینس کرے گا اور اس کو اپروول دے گا سارے. اور ابھی اس وقت کیا ہو رہا ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں تو ایک نیا چکر شروع ہو, جو صحت کارڈ نکل رہے ہیں نا کہ اتنے لاکھ روپیہ ادھر سندھ میں ادھر دیں گے, یہ دیں گے, اتنا ہمیں بھیجیں, 4 لاکھ پتہ نہیں وہ حکومت ہے, اس میں بھی گھپلے شروع ہو گئے ہیں. اس میں بھی اب اس میں منی لانڈر ہو رہی ہے ساری, اس میں پیسہ کھایا جائے گا. اور میں پہلے بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ ذرا محتاط رہیں کہ اس میں کھیل شروع ہو گیا ہے. اس میں بھیجو تو 4 سے, اس میں آپ ہسپتالوں کے, پرائیویٹ ہسپتالوں کے بلز آئیں گے, 4 کی جگہ 40 لکھا ہوگا. کون جا کے ہسپتال میں چیک کر رہا ہے کہ 4 مریضوں کا علاج ہوا ہے, 40 کا ہوا ہے, 400 کا ہوا, وہ سارے گھپلے شروع ہو گئے. بات یہ ہے کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے
ملک ٹھیک، ریاست ٹھیک نہیں ہو سکتی. کسی نہ کسی صورت یا تو پارلیمنٹ بیٹھ جائے سنجیدگی سے، یا تو سیاستدان سنجیدگی سے بیٹھ جائیں، یا یہ جو مجھے دور دور تک کوئی حالات ہوتے نظر نہیں آ رہے، یہ اس کا بندہ ہے، وہ اس کی بیوروکریٹ، ابھی بھی وہی چل رہا ہے نا، یہ اس کے تھے جی، یہ نون کے تھے، یہ پیپلز پارٹی کے تھے، یہ پی ٹی آئی کے تھے، فلاں تھے، دماغ میں لوگ لیبل ہو گئے، لوگ فیصلہ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں، لوگ فیصلہ کرتے ہوئے، تاج برادری پریشان ہے، کیا کریں کیا نہیں کریں، ایک صورتحال ایسی کریٹ کر دی ملک میں، تو یہ زیادہ سے چل نہیں سکتا. اب جو بھی کچھ ہونا ہے وہ جلد ہونا ہے، جی منطقی نہیں تو غیر منطقی صحیح، جیسے میرے ساتھ ہوا ہے. انجام تو کچھ نہ کچھ ہونا ہے، کیونکہ یہ آپریشن زبردست اس طرح کے حالات جب خطے میں ہو زیادہ عرصے اچھل کود چل نہیں سکتی. این آر او ڈیل ویل یہ سب بھول جائیں، یہ ساری باتیں بھول جائیں. بیمار شخص کو اندر باہر جانے کی اجازت مل سکتی ہے، لیکن این آر او ڈیل نہ کسی کی ہو رہی ہے، نہ کوئی مانگ رہا ہے. لوگ حقیقتاً بیمار ہیں. میاں نواز شریف صاحب بھی بیمار ہیں، زرداری صاحب بھی بیمار ہیں. پہلے جب وہ ان کا معاملہ سرے والا تھا وہ الگ تھا، اب وہ واقعی بیمار ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گرفتاریاں اپنی جگہ پہ ہیں، اپنی جگہ پہ. شکریہ جی. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب، اپنے دوستوں رشتہ داروں، بردن واہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.